बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और अपने वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सज्जन जंदाल हस्ब मामूल जाती उमरा में जो है वो शादी में शिरकत के लिए आए हैं। बड़े प्यारे लगते हैं इनको इंडियन, और नवाज शरीफ से उनकी वन मुलाकात भी हुई है, और एजेंडा ये था कि किसी तरीके से जो है वो ट्रंप के साथ रास्ता निकाला जाए। उसके अलावा आपको हैरान कौन जो खबर देनी है, 2024 में 13,919 अरब रुपए ये कर्जा लिया है हुकूमत ने जी। एक तो आप देते हैं ना, टैक्स देते हैं, इसके अलावा जो है ना वो फीसें देते हैं लाइसेंसों की और कचहरियों में, वो सारा कुछ तो वो तो अलग है। ये जो कर्ज लिया गया है ना, ये है 13,919 रुपए 2024 में, और अगर हम एक दिन का निकालें, एक दिन का, तो ये बनता है 11 अरब रुपए। यानी ये नकली सरकार ये एक दिन में 11 अरब रुपए फूंक रही है। ये 2024 का जो है वो आपको तोहफा बताना था। उसके बाद आदिल बाज़ई, बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी इस शख्स ने, बलूचिस्तान से जो है वो रुकन कौमी असम्बली, इनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया इलेक्शन कमिश्नर ने कि ये आप जो है वो PTI के रुकन हैं। नवाज शरीफ ने झूठा हलफनामा दिया था कि ये नून लीग से हैं। बहरहाल इनकी कुर्बानी रंग ले आई है। उसके अलावा ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है 2024 की, और रिपोर्ट क्या होगी? रिपोर्ट ये है कि एशिया की जो सबसे बदतरीन जो करेंसी है इस वक्त वो पाकिस्तान की है। यानी ये मुबारक देनी थी अपने ताकतवर हलकों को, बड़े शौक से जिनको लाया गया चुन चुन के हीरों को। तो बहरहाल ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है 2024 की। इसके अलावा जो है हामिद मीर ने 2024 पे जो तबसरा किया है, वो कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी का वो साल जिसमें मायूसी थी, जिसमें तबाही थी, जिसमें जो है वो सहाफ़ियों के लिए मुश्किल वक्त था, इसके अलावा जो है ना मीडिया के लिए मुश्किल वक्त था, जिसमें जो है वो नेट बंद रहा, और इस साल से ज़्यादा मैंने कौम को मायूस पहले नहीं देखा। ये हामिद मीर ने तबसरा किया 2024 पे। इसी तरह मतियुल्लाह जान ने तबसरा किया है 2024 पे कि 2024 का जो सबसे लानती इंसान करार पाया, जो सबसे जो है ना वो घटिया इंसान करार पाया, वो था जस्टिस कादी फायदी साहब, और उसने 13 जनवरी को बल्ले का जो है निशान छीनकर पाकिस्तान के सारे इलेक्शन को तबाह बर्बाद कर दिया, और कौम के 60 अरब रुपए जो है वो डुबो दिए। लेकिन फिर आपको पता है ये सारा इस तरह इस वजह से भी करते हैं कि उन्होंने यहाँ रहना नहीं होता। यानी मैं हो गया, आप हो गए, हमारी जो है ना वो नस्लें हो गई, हमारे बाप दादा की कब्रें हो गई, ये तो निकल जाते हैं। ये तो वो वक्ती फ़ायदों के लिए फ़ैसले करते हैं, चाहे वो जर्नैल हैं, चाहे वो जज हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हैं, चाहे वो सियासतदान हैं, ये तो निकल जाते हैं। मुल्क उसकी क्या कीमत अदा करता है? अब कादी फायदी सा क्या 1.5 साल था या 2.25 साल थे जो उसने पाकिस्तान में तबाही फेरी, तो वो अपनी बेगम को लेकर जो है ना निकल गया। उसकी बेगम ने पहले बंदोबस्त कर रखा था, एक प्राइवेट स्कूल की टीचर ने लंदन में प्रॉपर्टियां पहले खरीद रखी थी, वो निकल गया। तो इसी तरह जो है ना ये करते हैं। तो मतियुल्लाह जान ने 2024 का सबसे बदतरीन इंसान वो कादी फायद ईसा को करार दिया है। इसके अलावा जो अगली खबर है वो खबर ये है कि शादी में जाती उमरा में आप इशराफिया का मकरूह चेहरा चेक करें। वो औरतें लाइन में खड़ी थी, तो वो जो दुल्हन थी ना, वो जो नए लड़के की दुल्हन बनी है, तो उसकी बहन जो है वो आके लाइन में खड़ी हो गई। तो कुदरती तौर पे उसका कद बड़ा था, यानी वो दूल्हे की जो दुल्हन थी उसकी बहन का। तो फौरन जो है वो राणों ने वो इशारा किया, और आहो नी आहो, आहो नी आहो जो पीछे करती हैं, उन्होंने फ़ौरन जो है उस लड़की को उस लाइन से निकलवाया, क्योंकि वो लड़की जो है वो राणों से, मरियम नवाज से वो थोड़ा सा तस्वीर में
اونچا لگ رہی تھی، یعنی قد ان کا بڑا لگ رہا تھا، اس لیے ان کو لائن سے نکالا گیا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی قصہ سنایا تھا کہ ایک کنویں میں جو ہے وہ کتا گر گیا، اور اب کتا گر گیا تو کنویں سے بہت زیادہ بدبو آتی تھی، تو کسی سیانے نے کہا، نصرت جاوید زیادہ سیانا، کہ اس میں سے 20 ڈول جو ہے نا وہ نکالیں پانی کے۔ انہوں نے 20 ڈول نکال لیے، بدبو پھر بھی آتی تھی۔ پھر سہیل بڑا زیادہ سیانا ادھر سے گزرا، اس نے کہا نہیں جی 30 جو ہے نا یہ ڈول نکالیں پانی کے۔ انہوں نے 30 ڈول نکال دیے، بدبو پھر بھی آتی تھی۔ پھر ایک انصار عباسی جیسا سیانا جو ہے وہاں پہ آیا، اس نے کہا نہیں جی 50 ڈول نکالیں، 50 ڈول نکال لیے، بدبو پھر بھی آتی تھی۔ پھر کوئی عام ملنگ سا بندہ میرے جیسا وہاں سے گزرا، انہوں نے کہا یارو پانی کیوں نکال رہے ہو، کتا نکالو، کتا نکالو گے تو بدبو جو ہے وہ ختم ہوگی۔ انہوں نے کتا نکال لیا، اگلے دن کنواں پاک ہو گیا، بدبو بھی ختم ہو گئی۔ عمران خان نے کہا ہے کہ اس سسٹم سے کتا نکالنا ہوگا، اس سسٹم سے مداخلت نکالنی ہوگی، اس سسٹم میں الیکشن فیئر جو ہے نا دیا جائے گا، اس سسٹم میں مینڈیٹ واپس کیا جائے گا۔ ڈول جتنے نکالتے رہیں، کبھی شہباز کو لے آئیں، کبھی کاکڑ کو لے آئیں، کبھی محسن نقوی، کتا تو اندر پہ ہے، یعنی کتا تو اندر پہ ہے نا، سارا کام جو ہے نا وہ اسی طرح ہو رہا ہے، تو کتا نکالیں گے تو یہ سسٹم ٹھیک ہوگا، ورنہ یہ سسٹم جو ہے وہ اسی طرح چلتا رہے گا اور یہ ایک تجربہ گاہ بنی رہے گی۔ اس کے علاوہ جو آپ کو خبر دینی تھی وہ یہ کہ 2024 وہ 3 واقعات جو ہے نا وہ پاکستان کی ہسٹری کو ٹونٹ کرتے رہیں گے، یعنی پیچھا کریں گے۔ پہلا جو واقعہ ہے وہ ہے 8 فروری کا۔ جب بھی کتابیں لکھی جائیں گی 2024 کے بارے میں، اس میں 8 فروری لازمی آئے گا کہ کس طرح پورے کا، یعنی پاکستان میں جو الیکشن ہوتے ہیں نا، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا 10 12 15 یعنی سیٹیں، جس طرح باجوہ نے فون کر کے خواجہ آصف کو جتوایا، یعنی خواجہ آصف خود کہتا ہے عثمان ڈار سے، یہ 10 15 سیٹوں کا چکر چلتا رہتا تھا۔ کوئی ڈاڑھا بندہ ہے، کسی نے ووٹ ڈلوا دیے، کسی نے وہاں پہ جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ چکر چلا لیا، 10 15 سیٹیں جو ہے نا وہ ہوتی رہتی تھی ہر الیکشن میں، لیکن یہ الیکشن ہی پورا چوری کر لیا گیا، پورا الیکشن 2/3 اکثریت پی ٹی آئی لے رہی تھی، اور جو ہے نا وہ 9 فروری کو وہ اسٹیبلشمنٹ نے اور طاقتوروں نے الیکشن چوری کر لیا۔ ایک اس سال کا 8 فروری نہیں بھولے گا، دوسرا ایک اور فگر نہیں بھولے گا اس قوم کو، وہ ہے 47، یعنی پاکستان میں پہلی دفعہ فارم 47 آ گیا، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا یہ کیا ہوتا ہے، کہ فارم 45 پہ بندہ اصل جیتتا ہے، فارم 47 پہ بندہ جو ہے نا وہ نقلی جیتا ہے، فارم 47 والی حکومت بن گئی۔ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ فارم 47 والی، پاکستان کا وزیر اعظم فارم 47 والا، پاکستان کی جو ہے نا پوری کی پوری تقریباً اسمبلی فارم 47 والی، ایک یہ فگر نہیں بھولے گا فارم 47۔ اور جو تیسرا واقعہ ہے 2024 کا وہ ہے 26 نومبر، 26 نومبر بھی نہیں بھولے گا۔ 1919 میں ہوا تھا جلیاں والا باغ، جب جنرل ڈائر نے گولی چلائی تھی اور 1000 سے زائد جو ہے نا معصوم لوگ وہ مارے گئے تھے، مذہب ان کا کوئی بھی ہو۔ بالکل وہی ایکشن ریپلے ہوا 26 نومبر کو اسلام آباد میں ڈی چوک میں۔ یہ ہم بلوچستان کی بات نہیں کر رہے، یہ ہم KPK کی بات نہیں کر رہے، یہ ہم وزیرستان کی بات نہیں کر رہے، یہ ہم دارالحکومت کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ لوگوں کو بھون دیا گیا، نہتے لوگوں کو، تھکے ہوئے لوگوں کو، بھوکے لوگوں کو وہ امریکن رائفل سے جو ہے ان کو نشانہ بنایا گیا۔ تو یہ جو 3 تاریخیں ہیں یا 3 جو ہے نا وہ فگرز ہیں، 8 فروری، اس کے علاوہ 47 فارم 47 اور 26 نومبر، یہ 2024 اس کا پیچھا کریں گے۔ جب بھی کسی غیر جانبدار مؤرخ نے تاریخ لکھی تو 2024 میں ان کا ذکر جو ہے وہ لازمی آئے گا۔ اور ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ جی اس میں نا وہ کسی کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے، نہ رینجرز کے پاس تھے، نہ پولیس کے پاس تھے، بہرحال کس نے گولی چلائی، لائٹیں کس نے بند کروائیں یہ نہیں پتا۔ اس کے علاوہ ایک ہیں جی یہ عظما جو ہے نا وہ عظما رحمان، یہ ایک جو ہے نا
پاک پیک تنظیم ہے امریکہ میں، بہت زبردست اوورسیز کی، اور اس کی یہ رکن ہے۔ ان کی پچھلے دنوں رچرڈ گرینل کے ساتھ جو ہے وہ تصویر بھی آئی تھی، تو ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ یہ مشیگن سے ہیں۔ مشیگن ان ریاستوں میں سوئنگ سٹیٹس میں آتی ہے کہ مشیگن جس کو جتوا دینا اس کے جیتنے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں۔ مشیگن کے تمام مسلمانوں نے اس دفعہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ کیا، تو ان کی ملاقات ہوئی ہے رچرڈ گرینل سے، اور انہوں نے تازہ انٹرویو میں کہا ہے کہ ہمارا کسی بھی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہم نے رچرڈ گرینل کو جو پاکستان کے حالات ہیں، انسانی حقوق کے، ملٹری کورٹس کے، اس کے علاوہ ظلم کے، جبر کے، فسطائیت کے، زبان بندی کے، یہ سارا کچھ ہم نے رچرڈ گرینل کو جو ہے وہ بریف کیا ہے، بتایا ہے۔ پھر ان سے سوال ہوا کہ یہ جو رچرڈ گرینل کے ٹویٹس ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ رچرڈ گرینل جو ہے وہ پرسنل کیپیسٹی میں کرتے ہیں، خود کرتے ہیں؟ تو عظما کا کہنا تھا، نام میں پھر بھول گیا ہوں، عظما رحمان کا کہنا تھا کہ یہ امریکہ میں رواج نہیں ہے کہ جی خواجہ آصف کے منہ میں جو آئے وہ بک دے، حنیف عباسی جو کہنا چاہے وہ کہہ دے، یعنی یہاں پہ وہ نہیں ہے، یعنی یہاں پہ ٹیم ورک ہے۔ یہ رچرڈ گرینل جو کچھ بھی کر رہے ہیں نا، اس کا مطلب ہے کہ یہ نئی آنے والی حکومت کی پالیسی ہے۔ وہ کچھ ایسا نہیں کر سکتے جس میں ٹرمپ کی مرضی شامل نہ ہو، جس میں جو ریپبلکن پارٹی ہے اس کی جو ہے نا وہ مرضی شامل نہ ہو۔ تو یہ بڑا اہم نقطہ انہوں نے اٹھایا ہے کہ رچرڈ گرینل یہ پرسنل کیپیسٹی میں نہیں کر رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کی پالیسی ہوگی، وہ آڈٹ کا کہہ رہے ہیں، آڈٹ بھی ہوگا۔ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں یہ آپ سمجھیں کہ یہ ٹرمپ کہہ رہے ہیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات جو ہے وہ انہوں نے کی ہے۔ آج آپ کو قصہ سناؤں گا ایک ایسے عاشق کا، یعنی پاکستان کے عاشق کا، جو پاکستان بننے سے پہلے نواب تھا اور ہر چیز اس نے بیچ دی، ہر چیز پاکستان کے لیے۔ ڈھاکہ سے تعلق تھا، یہ بھی امپورٹنٹ بات۔ اور جب اس کو نکالا گیا نا ایوان وزیر اعظم سے، تو اس کے پاس کرائے پہ مکان لینے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ اس نے 400 مرغی پالی تھی، اور یہ رجیم چینج آپریشن پہلی دفعہ 1953 میں ہوا، اور امریکہ کا ایک جو ہے نا وہ پالتو سمجھ لیں، امریکہ میں سفیر تھا، پہلی دفعہ امپورٹڈ حکومت قائم ہوئی اس شخص کو ہٹا کے۔ اور یہ شخص جس طرح میں نے کہا کہ یہ عاشق تھا جو ہے نا وہ پاکستان کا، ہر چیز اس نے پاکستان کے لیے دو پہ لگا دی تھی، اور قائد اعظم کے بڑے قریب تھے، لیکن پھر بعد میں آپ کو پتہ ہے ان کی آپ کو کہانی سناؤں گا۔ اس کے علاوہ عمران خان جو ہے وہ صرف جو ہے نا وہ یزیدوں کی بیعت کر لیں، یہ چھوٹا سا مطالبہ ہے، اس کے علاوہ کوئی مطالبہ ہی نہیں ہے۔ یعنی اس طرح ہے، اللہ معاف کرے کہ میں آپ کو کہوں کہ آپ اس طرح کریں نا جی، اور کچھ بھی نہ کریں، بس یہ جو اپنا سر ہے نا یہ اتار کے دے دیں، باقی آپ جانیں اور آپ کا 6 فٹ کا دھڑ جانیں، ہم تو صرف آپ سے سر مانگ رہے ہیں۔ یعنی وہ جو ہے نا اور کچھ نہیں، صرف جو ہے نا وہ میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ سازشی ہے یہ زمانہ کتنا، پاؤں پڑتا ہے تو سر مانگتا ہے۔ عمران خان کے پاؤں پڑ رہے ہیں، اور عمران خان سے مانگ کیا رہے ہیں؟ سر، کہ ہم آپ کے پاؤں پڑتے ہیں، پاؤں پڑتا ہے تو سر مانگتا ہے۔ اس کے بعد بات کریں گے مشرقی پاکستان، سیاچن گلیشیئر، اس کے بعد جو ہے نا کارگل، اور یعنی یہ آپ کو بتاؤں گا، اور امریکہ اور برطانیہ کے جو ہے نا وہ سفیروں کی وارننگ۔ یہ جنرل باجوہ نے انکشاف کیا، امیر عباس کی یہ سٹوری ہے، بہت بڑے صحافی ہیں، کہ عمران خان نے جب وہ 17 اگست کے بعد موڈی پر سیدھے ہوئے نا، آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان موڈی کو ایڈولف ہٹلر کہتے تھے، اور انہوں نے موڈی کی بجا کے رکھ دی تھی۔ آپ جانتے ہیں جہاں بھی جاتے، پھر انڈیا سے یعنی بیک ڈور ڈپلومیسی ہوئی، وہاں سے بندے آئے اور انہوں نے واسطے ڈالے کہ عمران خان کو روکیں، خاص کر یہ الفاظ جو ہے نا عمران خان استعمال نہ کیا کریں، ہندواتا اور RSS اور ہٹلر یہ وہ، لیکن عمران خان نے کان نہیں دھرے۔ پھر امیر عباس کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے ہمیں بتایا کہ امریکہ کے سفیر اور برطانیہ کے سفیر نے
مجھ سے رابطہ کیا اور امریکہ کے جو سفیر نے کہا کہ ہمارا اس خطے میں بھارت اسٹریٹجک پارٹنر ہے، ہمارا سب سے بہترین دوست ہے، سب سے بڑا دشمن اس خطے میں ہمارا چین ہے، لہٰذا آپ عمران خان کو روکیں۔ یا آپ اندازہ کریں یعنی یہاں پہ حکومتیں کس طرح بنتی اور بگڑتی ہیں۔ روز میں جو رونا روتا ہوں آپ کے سامنے، باجوہ نے کہا کہ یہ عمران کو کہتے ہیں نا، عمران نے کشمیر بیچ دیا اور عمران نے سودا کر لیا اور عمران نے یہ کیا اور عمران نے وہ کیا۔ برطانوی سفیر اور امریکی سفیر نے باجوہ کو کہا کہ عمران خان کو موڈی پر تنقید کرنے سے روکیں، موڈی کا امیج پوری دنیا میں ڈسٹروائے ہو رہا ہے اور موڈی کا جو امیج ہے وہ تباہ ہو رہا ہے۔ جب عمران خان اسے ایڈولف ہٹلر کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا ایڈولف ہٹلر کے کیا کارنامے تھے، یا نازی جرمنی نے کیا کیا پوری دنیا میں دوسری جنگ عظیم میں۔ عمران خان آپ کو یاد ہوگا موڈی کو ہٹلر کہتے تھے۔ تو بہرحال جنرل صاحب وہاں بھی آئے اور انہوں نے عمران خان کو کہا کہ مجھے امریکی سفیر نے کہا ہے، مجھے برطانوی سفیر نے کہا ہے کہ آپ موڈی جو ہے نا ہمیں بہت پیارا ہے، موڈی ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے اور جو ہے نا آپ مہربانی کریں۔ لیکن عمران یہودی جان بھی ہے، آپ کو بتایا سجن جندال وہ پہنچا ہوا تھا، یہ انڈین اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے سجن جندال، وہ جاتی عمرہ میں پہنچا ہوا تھا، اپنا جہاز لے کر آیا ہے، ملاقاتیں کر رہا ہے بند کمرے میں، لیکن بیانیہ پھر آپ کو پتہ ہے عمران یہودی جانٹ ہے۔ تو یہ جنرل صاحب نے عمران خان کو کہا کہ مہربانی کریں کس کے خلاف نہ بولیں، موڈی کے خلاف۔ عمران خان معافی مانگے 9 مئی پہ، کیونکہ یہاں پہ جو معافی مانگنے کے لیے نا وہ سویلینز ہیں۔ مشرقی پاکستان، میں نے آپ کو 6 جرنیلوں کے نام بتائے تھے۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ نے کہا کہ جی کارروائی کریں لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ خان نیادی کے خلاف، لیفٹیننٹ جنرل عبدالحمید خان کے خلاف، میجر جنرل غلام عمر کے خلاف، میجر جنرل مٹھا خان کے خلاف، یعنی یہ جو ہے نا اس کے علاوہ اور بھی جو ہے نا 1-2 تھے میرے ذہن میں نہیں آ رہے کہ ان کے خلاف کارروائی کریں، یہ ملوث تھے۔ کس نے معافی مانگی مشرقی پاکستان پہ؟ قائد اعظم کا ملک 2 ٹکڑے کر دیا، مسلمانوں کی قربانیوں کا بیڑا غرق کر دیا، کبھی کسی نے معافی مانگی کہ ہم معافی مانگتے ہیں؟ سیاچن گلیشیئر پہ زیاد صاحب جب انڈیا نے لے لیا تو زیاد صاحب نے کہا تھا کہ وہاں تو گھاس بھی نہیں اگتی، ہم نے کیا کرنا تھا سیاچن گلیشیئر کو؟ کس نے معافی مانگی؟ اہم پوسٹ انڈیا کے پاس چلی گئی۔ کارگل پہ اپنے بہت سارے شہداء کیپٹن کرنل شیر خان سمیت چھوڑ کے آ گئے، کس نے کہا تھا؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ اتنے اہم موقع پہ انڈیا نے مشرف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل عبدالعزیز کی کال بھی ٹریس کر لی تھی۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ چیف آف آرمی سٹاف کی اور چیئرمین جوائنٹ چیف کی کال ٹریس کر لی انڈیا نے۔ آپ لاپرواہی کا اندازہ کریں، اس پہ کسی نے معافی مانگی؟ کسی سے پوچھا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں؟ ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں ایک جرنیل نے کہا کہ ہم نے چوہے کی طرح لٹکا دیا۔ ہم کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب میں خامیاں تھیں، ہم کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب نے جو ہے نا وہ بہت کچھ ڈبل گیمیں کھیلی، لیکن انہوں نے منٹ مارا، نہ کوئی ٹرائل ہوا ٹھیک طرح اور نہ جو ہے نا وہ سارا پھانسی پہ چڑھا دیا انہوں نے۔ کسی نے معافی مانگی؟ جو جہان کی کلاشن کوف تھی افغانستان سے ڈالروں کے بدلے رشیا کے خلاف جو ہے نا وہ جنگ چھیڑ دی، جو جہان کی کلاشن کوف تھی 40 لاکھ افغانی تھے وہ پاکستان میں آ گئے، کسی نے معافی مانگی؟ جو جہان کا پاؤڈر تھا پاکستان میں آ گیا، کسی نے معافی مانگی؟ صرف سویلین معافی مانگے؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ عدالتوں میں دیکھ لیں، کبھی نواز شریف، کبھی عمران، کبھی جو ہے نا وہ زرداری، کبھی بے نظیر، کبھی یہ اتنے یعنی یہ گناہوں سے پاک ہیں، یہ معصوم ہے، معاذ اللہ پیغمبروں کی طرح یہ معصوم ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مشرف کو وہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس وقار سیٹھ نے پھانسی کی سزا دی تھی، لیکن عمل ہوا؟ تو یہ کیوں نہیں معافیاں مانگتے؟ یہ جو کچھ میں نے تو ابھی کچھ بھی نہیں بتایا، پتہ نہیں کتنے جو ہے نا وہ معاملات ہیں جن پہ معافی مانگنی چاہیے تھی، عوام سے، قوم سے، نہیں مانگی گئی۔ عمران خان 9 مئی پہ معافی مانگے، وہ ایک دیوار جل گئی اور کوئی مور اور یہ معافی مانگی، کیوں معافی مانگے؟ وجہ وہ تو پہلے جیل میں آپ نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لیں، اور یہی جو ہے نا عمران سے کہ سازشی ہے یہ زمانہ کتنا، پاؤں پڑتا ہے تو سر مانگتا ہے،
عمران کو کہتے جی بالکل آپ کا 6 فٹ 2 انچ قد ہے، آپ اپنے پاس رکھیں، لیکن سر اتار کے ہمیں دے دیں۔ کیوں دے دیں؟ مار دیں۔ اور میں یہ بھی کومنٹس میں آیا ہے، یہ بھی بات کلیئر کر دوں کہ عمران خان کل باہر آتے نا، ہم کسی کے باپ کے نوکر نہیں ہیں۔ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، میں اپنے گھر سے کھاتا ہوں، اچھا کھاتا ہوں، ماڑا کھاتا ہوں، گھر سے کھاتا ہوں۔ عمران اقتدار میں آ جاتے ہیں، اور عمران جس طرح پہلے چول دنیا جہان کے اکٹھے کر لیے، اگر عمران خان پھر اسی طرح کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے ہم عمران خان کے خلاف بولیں گے۔ کیوں نہیں بولیں گے؟ ہم کوئی خرچہ لیتے ہیں کسی سے؟ کسی کے باپ کے نوکر ہیں؟ ڈاکٹر علی شریعت نے کہا تھا جب آپ حق بات کرتے ہیں نا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ مسجد میں کھڑے ہیں یا شراب خانے میں کھڑے ہیں، حق بات جب آپ کرتے ہیں۔ تو ہم عمران کے نوکر نہیں ہیں، نہ ہمیں عمران کچھ دیتا ہے یا اس کی کوئی پارٹی دیتی ہے، اس کی تو پارٹی والے ہیں ہی کمپرومائز سارے، وہ ہمیں کیا دیں گے؟ تو انشاءاللہ اسی طرح عمران کو بجائیں گے کہ اگر عمران نے جو ہے نا توقعات پوری نہ کی۔ اس وقت عمران خان مظلوم ہے، اس وقت عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، زیادتی کی بنیاد پر عمران خان کی حکومت گرائی گئی۔ باجوہ لانتی غدار تھا، وہ شکایتیں لگا رہا تھا امریکہ کو، وہ اپنی ایکسٹینشن کے چکر میں تھا کہ جی مجھے ایکسٹینشن ملے۔ تو عمران خان کو آج بھی اخبار میں چھپا ہے کہ جی وہ چپ کر کے بیٹھ جائیں۔ کیوں چپ کر کے بیٹھ جائے؟ آپ لوگ کون ہوتے ہیں؟ وہ حضرت عمر فاروق کا آپ کو بتایا کہ ان کی ماں نے ان کو آزاد جنا ہے، تم کون ہوتے ہو ان کو بیڑیاں پہنانے والے؟ تم لوگ کون ہوتے ہو؟ تم لوگ خدا ہو؟ کل عمران خان نے کہا کہ جائیں سرحدوں پہ جائیں، اپنی جو ہے نا وہ ڈیوٹی کریں۔ آپ کو میں نے وی لاگ میں بتایا کہ جو ہے نا وہ 550 ارب کا منتھلی تیل آ رہا ہے ایران سے، کدھر جا رہا ہے؟ کون منگوا رہا ہے؟ میں تو نہیں منگوا رہا، میں نے تو بلوچستان دیکھا بھی نہیں ہے، آپ بھی نہیں منگوا رہے۔ کون منگوا رہا ہے؟ کتنی چوکیوں سے گزرتا ہے؟ بلوچستان میں کتنی چوکیاں ہیں؟ کس کی ہیں؟ وہ تیل کدھر جاتا ہے؟ اس کے پیسے کدھر جاتے ہیں؟ وہ یعنی ڈاڑھے نے بنے ڈنگن، ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ جڑے ڈاڑھے بندے انہوں نے ان کے ڈنگے بننے جو ہے نا وہ ڈنگے ہوتے ہیں، تو اس میں ڈاڑھے ہو، اسی وجہ تو اٹھا لیں گے آپ لوگ، بندوق مار دیں گے، ننگا کریں گے۔ لہذا نہیں جی اگر حاجیاں اگر تو حاجیاں یہ معافی مانگے، سویلینز معافی مانگے۔ سویلینز کو آپ کرنے کیا دیتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کرنے دیتے آپ سویلینز کو۔ پھر متھے انہوں نے لینے ہو، افغانیوں کو خود بلایا، ادھر بسایا، سارے کہہ رہے ہیں، فیض نے، باجوہ نے، متھے کس کے لگا دیا؟ عمران کے، تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے۔ یار بندہ 3 سٹار لگا کے جھوٹ بولتا ہے کہ جی یہ عمران نے کیا تھا، کیا دھرا، سارا کچھ انہوں کا کیا دھرا، سارا کچھ۔ ہاں یہ اختیار دے دیں سویلینز حکومت کو، پھر کہیں نا کہ سویلینز حکومت نے کیا ہے، اختیار دے دیں۔ ایبسلوٹلی ناٹ جو کہا تھا عمران نے، ہر جگہ سے پانی شروع ہو گیا تھا نکلنا، عمران نے کہا تھا نا، سویلینز نے۔ لیفٹیننٹ جنرل حمید گل کا بیان ابھی نکالیں یوٹیوب پہ، ابھی میرے وی لاگ کے بعد، کہ آرمی چیف میں نے بننا تھا، میں نے، یہ حمید گل ریکارڈ پہ ہیں، لیکن میری منظوری امریکہ سے نہیں ہوئی۔ بتائیں، میں کہہ رہا ہوں پاکستان کے یعنی سب سے اہم ترین عہدے پر ڈی جی آئی ایس ہے، حمید گل نے کہا ہے کہ میری ادھر سے منظوری نہیں ہوئی۔ سارتے بدماشی، سارتے کھڑپینچی، ساکو ڈنڈے، ساکو بینت مارنے، بھئی نائن کو کٹو۔ عمران نے ادھر بسا دیے آ کر جو ہے نا ٹی ٹی پی والے، مان لیا 1 منٹ کے لیے، حملے تو آپ افغانستان پہ کر رہے ہیں، کوئی بات آپ کی ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہے، ڈاٹا ہونا بس کیا تھا، ڈاٹے ہوں۔ وہ بھیڑیا، وہ چھوٹا سا بچہ پانی پی رہا تھا نیچے سے، بھیڑیا اوپر سے پی رہا تھا، وہ بھیڑیا اس کو کہتا ہے کہ تم پانی گندا کر رہے ہو، آپ نے پڑھی ہوگی، انہوں نے کہا سر آپ اوپر سے پی رہے ہیں، میں نیچے سے پی رہا ہوں، پانی ادھر سے آ رہا ہے، میں کس طرح گندا کر رہا ہوں؟ تو بھیڑیے نے کہا کہ جی پچھلے سال تم نے مجھے گالی دی تھی۔ وہ بھیڑ کا بچہ کہتا ہے میری ٹوٹل عمر 6 مہینے ہے، تم کہہ رہے ہو پچھلے سال، کہتا ہے وہ تمہارا کوئی باپ یا ماں ہوگی، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، ہمارے ساتھ تو وہ ہو رہا ہے، ہم کوئی بات کرتے ہیں تو ارے تم پانی گندا کر رہے ہو۔ نیشنل سیکیورٹی، ایٹمی ہتھیار، ایٹمی میزائل، غدار، دہشت گرد، ہمیں تو یہ کہتے ہیں۔ بالکل عمران معافی نہ مانگے،
مرتا ہے مر جائے، بالکل ان کے سامنے معافی نہ مانگے، یہ بالکل کوئی اوپر سے نہیں اترے، یا تو یہ معافیاں مانگے نا جو میں نے کہا اس پہ معافیاں مانگیں۔ یہ ہیں جی خواجہ ناظم الدین۔ یقین کریں جب میں ان پہ یہ تھیسس تیار کر رہا تھا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ بڑے قریبی ساتھی تھے قائد اعظم کے، ٹھیک ہے جی، اور لیاقت علی خان سے جو ہے نا، لیاقت علی خان کے بعد ان کو وزیر اعظم بنایا گیا، قائد اعظم کے بعد گورنر جنرل بنے تھے، یہ ڈھاکہ کے نواب تھے، ہر چیز انہوں نے بیچ دی تھی پاکستان، ہر چیز، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، کچھ بھی نہیں، اور بغیر کسی وجہ کے 1953 میں، یعنی 1953 میں ان کو 17 اکتوبر 1951 میں وزیر اعظم بنایا، وہ ایک مفلوج شخص نے، غلام محمد نے، اور 7 اپریل 1953 میں اس کو نکال دیا۔ وجہ کیا بنی پتہ ہے؟ امریکی امداد لینے سے انکار کر دیا تھا کہ نہیں ہم گندم اپنی پیدا کر لیں گے، نہیں لیں گے گندم، پوری بیوروکریسی خلاف، پوری اسٹیبلشمنٹ خلاف، امریکہ کو نہ، امریکہ کو خدا کو نہ کر دو، معدل نماز نہ پڑھو، امریکہ کو نہ کر دی اس نے۔ پھر احمدیوں کا مسئلہ اٹھا دیا گیا لاہور میں، وہاں پہ کافی سارے بندے جو ہے نا وہ مارے گئے، سید ابوالعلا مودودی اور عبدالستار خان نیادی کو سزائے موت ہوئی اس چکر میں، جو بعد میں ختم ہو گئی، لیکن اونٹ جو ہے لاہور میں مارشل لاء لگ گیا، ڈاٹ کنیکٹنگ کرنی ہے، لاہور میں مارشل لاء لگ گیا، ٹھیک ہے جی، اونٹ خیمے میں آ گیا، 1953 کی بات کر رہا ہوں، اونٹ خیمے میں گھس آیا، مارشل لاء لگا تھا، لڈرن بڈرن، انہوں نے کہے تو موجی موجانے تھے، بس یہ خواجہ ناظم الدین کا جو ہے نا وہ سارا کل ملا کے قصور تھا۔ اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب ان کو غلام محمد نے ڈسمس کیا نا تو اس شخص منہ سے ایک لفظ بھی نہیں بولا، لیکن اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے کہ مجھے صلہ کیا ملا ہر چیز بیچنے کا۔ پھر یعنی وزیر اعظم ہاؤس سے نکل کے کہاں جائے، یعنی کہتے ہیں اس کی پردہ دار خواتین تھیں، کہاں جائے؟ یہ وزیر اعظم ہاؤس میں اس لیے شفٹ نہیں ہوا تھا کہ وہ بہت کھلا تھا، چھوٹی چھوٹی دیواری تھی، میری عورتوں کا پردہ ہے۔ آدم جی، آپ نے نام سنا ہوگا، پنڈی میں ایک روڈ بھی ہے آدم جی روڈ، بہت بڑے سرمایہ دار تھے، آدم جی نے سابق وزیر اعظم کو پناہ دی تھی، پناہ، یہ کیا ہے ہم نے جو ہم بھگت رہے ہیں۔ پھر سندھ کے ایک صوبائی وزیر کے پاس گیا یہ بندہ ڈسمس ہونے کے بعد، اس کو کہا کہ مجھے تھوڑی سی نا کوئی سرکاری بنجر زمین دے دو جہاں پہ جو ہے نا میں نے وہ مرغیاں پالنی ہیں، 400 مرغیاں میرے پاس، میں نے وہ مرغیاں پالنی ہیں، میں کھاؤں کہاں سے، میں یعنی کیا کروں، اب کہاں سے کھاؤں، فیملی کہاں سے پالوں، وزیر اعظم۔ بہرحال ادھر اس کا کچھ نہ بنا جی، دھکے کھاتے پڑتے، کہتے ہیں جب یہ ڈھاکہ پہنچا نا، ڈھاکہ، اس کو دیکھ کر جو لوگ اس کو دیکھ رہا تھا وہ رونے لگ گیا، یہ مغربی پاکستان والوں نے بھیجا وزیر اعظم کو، خواجہ ناظم الدین کو، یہ کیا ہے ہم نے، دہشت گرد ہیں، کوئی بات کرو تو اٹھاؤ جی، اچھا جی پتھر لٹکا دساں، اب یہ کر دساں، جو مرضی آپ نے کرنا ہے کریں۔ بہرحال جی یہ پھر گندم کا مصنوعی بحران پیدا کر دیا گیا جان بوجھ کے، اور اس کو پتہ ہے لیاقت علی خان کے بعد بنے تھے نا وہ قائد ملت تھے، ان کو خطاب دیا قائد قلت، قائد قلت۔ پھر اس کے پیچھے کیا پروپیگنڈا کیا گیا، کھاتا بہت ہے، روٹی بہت کھاتا ہے، ناظم الدین نام تھا تو اس کا نام حازم الدین رکھ دیا گیا۔ وہ عمران کے ساتھ دیکھیں، کبھی کون سا کیس، کبھی عدت کا، کبھی یہ جب سے بنا ہے حازم الدین، قید قلت، قید قلت۔ اور یہ وہ شخص تھا، اس کا ڈرائیور ہندو تھا، وہ شراب پیتا تھا، یہ بہت پابند تھے ہر چیز کے، نماز روزے کے، منع کرتے کہ نہ پیتی کرو، لو نہ پٹھا شراب نہ پیتی کر، وہ پیتا تھا۔ تو وہ افسروں نے کہا سر نکال دیں، اب وہ کہنا یار نوکری چلی جائے گی اس کی، کیسے کیا کرے گا۔ اچھا ایک اور لطیفہ سنیں، وزیر اعظم بھی تھے، وزیر دفاع بھی تھے، ان کا داماد کرنل تھا وسیع الدین، اس کے داماد کا نام جو ہے نا وہ وسیع الدین تھا، آئی تھنک، میرے اب ذہن میں نہیں ہے۔
تو انہوں نے اس کا کہا ترقی کا کہ ہاں وسیع الدین ترقی کا کہا کہ میری ترقی کا رکی ہوئی ہے. کابینہ میں لے گئے ڈیفنس منسٹر خود. کابینہ نے کہا نہیں جی نہیں آپ کا داماد ہے. شام کو داماد کو کہا سوری یار کابینہ نہیں مانی. یہ حال ہم کر چکے ہیں, یہ نیا نہیں ہو رہا, یہ کر چکے ہیں. یہ بالکل یہ عمران اس کی ڈپلیکیٹ ہے, یہ خواجہ ناظم الدین کی. اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں. اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو مزید تفصیل بتاؤں گا, پھر آپ ناراض ہوتے ہیں, ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے, آپ کو رونا آئے گا. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے, آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے, ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.